चलें इस मामले पर गहराई में बात करते हैं। एक सवाल है जो हर साल रमजान के करीब जहन में आता है, और हमारे पास जो माखिज है उसने इसे बहुत खूबसूरती से उठाया है। सवाल यह है कि हम सब रमजान का आगाज तो बड़े जोशो जज्बे से करते हैं, पहली तरावियों में मस्जिदें भरी होती हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद ही वो जोश ठंडा क्यों पड़ जाता है? ऐसा लगता है जैसे हम एक रूहानी स्प्रिंट शुरू करते हैं और आधे रास्ते में ही थक जाते हैं। तो माखिज का बुनियादी ख्याल ये है कि शायद हमारी सोच में ही कोई बुनियादी गलती है। हम रमजान का इंतजार तो करते हैं मगर उसकी तैयारी नहीं करते। जी, और यही इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। मार्कस हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि रमज़ान कोई अचानक से शुरू होने वाला इवेंट नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी मंजिल है जिसके सफ़र की तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। आज हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके का जायज़ा लेंगे जो वो रमज़ान की तैयारी के लिए अपनाते थे, जैसा कि फराहम करदा यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट में बयान किया गया है। ये सिर्फ चंद इबादत की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक रूहानी सफर का आप कहें तदरीजी आगाज है। बिल्कुल। तो आज हम उन सुन्नतों और उन हिकमतों पर बात करेंगे जो इस मुबारक मेहमान के इस्तकबाल की तैयारी में हमारी मदद कर सकती हैं। ये वो अमली इक़दामात हैं जो रमज़ान के तजुर्बे को एक थका देने वाली मश्क से एक रूह पवर सफ़र में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये तैयारी कैसे की जाए। तो पहली तैयारी वो जिस्म और रूह दोनों की ट्रेनिंग से जुड़ी है, और इसका जिक्र हमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक बहुत मशहूर रिवायत में मिलता है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे, इतने ज़्यादा कि देखने वाले को लगता कि शायद आप पूरे महीने ही रोज़े रखेंगे। जी, और इस अमल के पीछे की हिकमत बहुत गहरी है। ये सिर्फ ज़्यादा रोज़े रखना नहीं है, माखज़ में से एक तदरीजी अमल या ग्रेजुअल प्रोसेस कहा गया है। देखें, जब कोई एथलीट मैराथन की तैयारी करता है तो वो सीधा रेस वाले दिन भागना शुरू नहीं कर देता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो महीनों पहले ट्रेनिंग शुरू करता है, अपने जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता इस मशक्कत के लिए तैयार करता है। शाबान के रोजे बिल्कुल यही काम करते हैं। ये हमारे जिस्म और हमारी रूह को रमजान के महीने भर के फर्ज रोजों के लिए तैयार करते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है, क्योंकि ये उस पहली मुश्किल को हल करता है जिसका हम सब सामना करते हैं। रमजान का पहला रोजा कितना मुश्किल लगता है ना? सर में दर्द, कमजोरी और तरावी वो बहुत लंबी महसूस होती है। लेकिन आप कह रही हैं कि अगर हम शाबान में ही अपने जिस्म को इसका आदी बना लें तो रमजान का आगाज एक झटके की तरह महसूस नहीं होगा। बिल्कुल यही बात है। जब रमजान का चांद नजर आता है तो आपका जिस्म और आपकी रूह पहले से ही इस कैफियत से मानूस होते हैं। इबादत कोई नई या अचानक शुरू होने वाली चीज नहीं लगती, बल्कि पहले से जारी सिलसिले की एक तकमील महसूस होती है। और ये सिर्फ जिस्मानी मश्क नहीं है, रोजा इंसान को सब्र सिखाता है। सब्र और ज़ब्त नफ्स। जी, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाता है और दिल को नरम करता है। जब ये कैफियत रमजान से पहले ही पैदा होना शुरू हो जाए तो दिल पहले से तैयार होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, और शायद बहुत से लोग सोचते होंगे कि अगर हम रमजान से पहले ही इतने रोजे रख लेंगे तो फिर रमजान की खासियत क्या रह जाएगी? कैसे रमजान का जोशो खरोश कम नहीं हो जाता? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको इस तरह देखें, क्या मैराथन से पहले ट्रेनिंग करने से रेस का जोश कम हो जाता है? नहीं, बल्कि बढ़ जाता है। बिल्कुल, आप रेस के लिए ज्यादा पुरजोश और ज्यादा पुरएतमाद होते हैं क्योंकि आपको मालूम होता है कि आप तैयार हैं। शबान के रोजे रमजान की अहमियत को कम नहीं करते, बल्कि हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम रमजान से भरपूर फायदा उठा सकें। जब आप जिस्मानी तौर पर जिद्दोजहद नहीं कर रहे होते तो आप रूहानी तौर पर ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं। आपकी तवानाई तरावीह में, कुरान पढ़ने में, दुआ करने में सर्फ होती है, ना कि सिर्फ भूख प्यास से लड़ने में। अच्छा, तो जिस्मानी तैयारी तो हो गई, लेकिन रमजान का असल ताल्लुक तो रूह से है, और रूह की ग़िज़ा के लिए ज़ाहिर है हमें कुरान की तरफ देखना होगा। इस बारे में माखज़ क्या कहता है?
جی، ماخذ ہمیں صحیح بخاری کی ایک بہت اہم روایت کی طرف لے جاتا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ قرآن کا دور کرنا، یہ ایک بہت خوبصورت اصطلاح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف تلاوت کرنا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ دور کرنے کا مطلب ہے ایک دوسرے کو سنانا، دہرانا، سمجھنا اور اسے دل میں اتارنا۔ یہ قرآن کے ساتھ ایک زندہ اور فعال تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں جسے پڑھ کر رکھ دیا جائے، بلکہ ایک زندہ پیغام ہے جس کے ساتھ ہر لمحہ جڑنا ہوتا ہے۔ ماخذ اسی نقطے پر زور دیتا ہے کہ اگر یہ تعلق رمضان سے پہلے ہی قائم کر لیا جائے تو رمضان میں قرآن پڑھنا ایک ہدف یا دباؤ نہیں بلکہ سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ جی، سکون اور راحت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی ایسے دوست سے ملنے جا رہے ہوں جس سے آپ نے 1 سال سے بات نہ کی ہو۔ ملاقات تھوڑی عجیب اور مصنوعی سی لگے گی، لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی رابطے میں ہوں تو ملاقات گرم جوشی اور محبت بھری ہوگی۔ ماخذ کا بھی یہی مشورہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی قرآن سے اپنا رشتہ استوار کرنا شروع کر دیں۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ جب کوئی انسان اچانک 1 مہینے میں پورا قرآن ختم کرنے کا ہدف بناتا ہے تو وہ اکثر صرف الفاظ کو تیزی سے پڑھتا ہے، معنی پر غور نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر کوئی شعبان سے ہی روزانہ صرف چند آیات ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے تو اس کا قرآن سے ایک ذاتی تعلق بن جاتا ہے۔ جب وہ ان آیات کو تراویح میں سنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اللہ اس سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ قرآن ایک زندہ گفتگو بن جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات ایک نئی شروعات نہیں بلکہ ایک جاری سفر کی نئی منزل محسوس ہوتی ہے۔ مجھے ہمیشہ سے یہ بات بہت دلچسپ لگی ہے کہ عبادت کا ایک پہلو تو ذاتی ہوتا ہے جیسے روزہ اور قرآن، لیکن نبی کریم کی سنت ہمیں فوراً معاشرے یعنی کمیونٹی کی طرف لے جاتی ہے۔ سخاوت والا نقطہ اسی کی مثال ہے نا؟ بالکل، یہ تیسری تیاری ہے اور یہ انفرادی عبادت سے بڑھ کر کردار اور معاشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ یہ تمثیل بہت طاقتور ہے۔ تیز ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے، کسی میں تفریق نہیں کرتی اور سب کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ سخاوت کا مطلب صرف پیسے دینا نہیں ہے، یہ تو ایک ذہنیت ہے، دل کی ایک کیفیت ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ سخاوت کا مطلب ہے دل کا کھلا ہونا، دوسروں کی ضروریات کو محسوس کرنا اور اپنے پاس موجود چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے بانٹنا۔ یہ اپنا وقت دینا ہو سکتا ہے، اپنی توجہ، کسی کے لیے مسکرا دینا، یا ٹریفک میں کسی کو راستہ دے دینا بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں دل کی سختی کو دور کرتی ہیں۔ روزہ ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس دلا کر دوسروں کی تکلیف محسوس کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اگر رمضان سے پہلے ہی یہ سخاوت کی ذہنیت اپنا لی جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سخاوت صرف دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ خود ہمارے اپنے دل کو رمضان کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہی اس کی حکمت ہے۔ جب انسان دینا سیکھتا ہے تو اس کا دل مال کی محبت اور دنیا کی تنگی سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ یہ نفس کی تربیت ہے۔ جب آپ کا دل تنگ نظری اور خود غرضی سے پاک ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور برکت کو قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بارش سے پہلے زمین کو نرم کیا جائے تاکہ وہ پانی کو اچھی طرح جذب کر سکے۔ سخاوت ہمارے دل کی زمین کو نرم کرتی ہے۔ واہ، یہ بہت خوبصورت انالوجی ہے۔ تو ہم نے جسم کو روزے سے تیار کیا، روح کو قرآن سے جوڑا اور اپنے کردار کو سخاوت سے سنوارا۔ اب ماخذ ہمیں آخری اور شاید سب سے بنیادی تیاری کی طرف لاتا ہے جسے اس نے ایک بھولا ہوا راز کہا ہے۔ اللہ علیہ وسلم روزانہ کثرت سے استغفار کرتے تھے، بعض روایات کے مطابق تو 100 مرتبہ تک۔ اور یہاں بھی وہی سوال ذہن میں آتا ہے جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، پھر انہیں استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انسانی پیمانے پر ناپنے کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا ہر عمل امت کے لیے ایک تعلیم تھا۔
آپ کا استغفار ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے انسان کتنی بلند مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہ ہمیشہ اللہ کا محتاج رہتا ہے۔ یہ عاجزی کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق کو تازہ کرتے ہیں۔ ماخذ میں اس کے لیے ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ جس طرح ایک مسافر لمبے سفر سے پہلے اپنا سامان تیار کرتا ہے اور غیر ضروری بوجھ نکال دیتا ہے، اسی طرح ایک مومن رمضان کے روحانی سفر کے لیے استغفار کے ذریعے اپنے دل کو گناہوں کے بوجھ سے پاک کرتا ہے۔ بالکل، اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت قیمتی عطر ہو تو کیا آپ اسے گندے برتن میں ڈالیں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ نہیں، آپ پہلے برتن کو اچھی طرح صاف کریں گی۔ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ استغفار اس دل کے برتن کو صاف کرنے کا عمل ہے تاکہ وہ ان رحمتوں کو اپنے اندر سمیٹ سکے۔ جب دل گناہوں کے بوجھ سے پاک ہوتا ہے تو وہ عبادت کے نور اور سکون کو قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ یہ روح کو ہلکا کرتا ہے۔ تو آئیے ان چاروں تیاریوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلی، شعبان کے روزوں کے ذریعے جسمانی اور روحانی تربیت تاکہ ہم رمضان کے لیے فٹ ہوں۔ دوسری، قرآن سے ایک گہرا اور زندہ تعلق قائم کرنا تاکہ ہم اس کے پیغام کو محسوس کر سکیں۔ تیسری، سخاوت کے ذریعے اپنے دل کو وسیع کرنا اور معاشرے سے جڑنا۔ اور چوتھی، استغفار کے ذریعے اپنے دل کو صاف کرنا تاکہ وہ رحمتوں کو قبول کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اور اصل میں یہی اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ہم رمضان کو ایک 30 دن کی سپرنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ ایک میراتھن کا آخری حصہ ہے۔ یہ تیاری ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل دوڑ رمضان سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ پہلے سے دوڑ رہے ہوں تو آخری لیپ مشکل نہیں بلکہ سب سے دلچسپ اور ریوارڈنگ لگتا ہے۔ ماخذ کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ یہ تیاری رمضان کو صرف ایک گزر جانے والے مہینے سے ایک ایسے تبدیلی کے تجربے میں بدل دیتی ہے جس کے اثرات رمضان کے بعد بھی قائم رہتے ہیں۔ یہ واقعی سوچ بدل دینے والا خیال ہے۔ رمضان ایک امتحان نہیں بلکہ ایک انعام ہے جس کے لیے ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ تو ماخذ کی روشنی میں سامعین کے لیے ایک ختمی غور طلب سوال چھوڑتے ہیں۔ رمضان سے پہلے کی تیاری پر تو بات ہوئی، ان سنتوں میں سے وہ کون سا ایک چھوٹا مگر مستقل قدم ہے جسے آج سے ہی شروع کیا جا سکتا ہے، نہ صرف آنے والے رمضان کے لیے بلکہ پورے سال کے روحانی معمول کو بہتر بنانے کے لیے؟